Assalamu alaikum class, welcome to your next lecture in strategic marketing. Previous जो हमारा टॉपिक था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज. लास्ट टाइम हमने उसके कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस किए थे और जहाँ पे हमने पॉइंट लीव किया था वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज. और अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है रूट्स टू SCA सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसको स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट का नाम भी दिया जाता है. दोनों टर्म्स यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट सिंपली मीन्स कि जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए वो कौन कौन से रूट्स मुख्तलिफ हैं. 3 तो बेसिक होते हैं, प्लस स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में 2 और ऐड हम कर देते हैं. तो प्रीवियसली 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हो सकता है आपने बेसिक मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग या मार्केटिंग मैनेजमेंट में कवर किया. इसको जेनेरिक बिजनेस स्ट्रेटजी का नाम भी दिया जाता है. इसकी वजह यह है कि जो 3 कॉमन स्ट्रेटजीज़ होती हैं SCA अचीव करने के लिए, वो माइकल पोर्टर एक रिसर्चर था जिसने सबसे पहले एक मॉडल प्रेजेंट किया था फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, लेकिन मार्केटिंग में आमतौर पे उसको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं. और उसने अपने मॉडल का नाम जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ का दिया था, इसलिए जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ भी कहा जाता है. जो बेसिक 3 स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट रूट्स हैं उसमें माइकल पोर्टर का मॉडल पहले आता है, जिसमें उसने कहा था कि जी या तो लो कॉस्ट एडवांटेज पर फोकस करें या डिफरेंशिएशन पे, या आपकी स्ट्रेटजी जो है वो फोकस्ड होनी चाहिए. अब इनका क्या मतलब है उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. नाम से थोड़ा ज़ाहिर हो जाता है. लो कॉस्ट एडवांटेज मीन्स कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कंपेरेटर के मुकाबले में कम है, इस वजह से आप अपनी प्राइस भी कम कर सकते हैं, या फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होंगे. इसमें क्वालिटी पे अमूमन कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, लेकिन इसके और भी कई तरीके हैं लो कॉस्ट एडवांटेज लेने के, आगे हम डिस्कस करते हैं. फिर है डिफरेंशिएशन, अपने आप को डिफरेंशिएट करना अमूमन क्वालिटी के बेस पे. सो ये ऑपोजिट है लो कॉस्ट एडवांटेज का, लेकिन डिफरेंशिएशन के और भी तरीके हैं विच वी विल ऑल्सो डिस्कस. फिर है फोकस्ड स्ट्रेटजी. फोकस में हमेशा जो डिफाइनिंग फीचर होता है स्ट्रेटजी का वही है कि आपका जो फोकस है वो एक कंज्यूमर मार्केट के बहुत छोटे से हिस्से पे, एक छोटे से सेगमेंट पे है, और वो हो सकता है कि आप सिर्फ ही उसी सेगमेंट को केटर कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा, और वो फिर आपका एडवांटेज बन जाता है सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज. तो ये तो 3 बेसिक स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि माइकल पोर्टर के मॉडल के मुताबिक हमारे सामने आती हैं. उसके बाद 2 एडिशनल फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में हमें नज़र आते हैं. एक है सिनर्जी और दूसरा है प्रीएम्प्टिव मूव. तो इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. जो बेसिक आइडिया है सिनर्जी का वो ये है कि जो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं, जैसे हमारे पास 3 पोर्टर की स्ट्रेटजीज़ हैं, उनका कंपैरिजन आपस में इनको कंबाइन करके आप एक डायनामिक विजन बना सकते हैं, जैसे प्रीवियसली हमने डिस्कस किया, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन सिचुएशन. अगर आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो वो स्ट्रेटेजिक विजन कहलाएगा. अगर आप मौके की मुनासबत से प्रेजेंट सिचुएशन के लिहाज से कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपको, तो उसको स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिज्म का नाम दिया जाएगा. लेकिन अमूमन एक से ज़्यादा स्ट्रेटजी होती है जिसको कंबाइन इस तरह से किया जाता है कि दोनों स्ट्रेटजीज़ को के कॉम्बिनेशन से आपको कई गुना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है. अगर आप वो सेपरेटली यूज़ कर रहे होते तो हो सकता है इतना फ़ायदा ना होता. तो ये सिनर्जी का आइडिया है. दूसरा प्रीएम्प्टिव मूव. प्रीएम्प्टिव जो लफ्ज़ है उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ होने से पहले आप मूव करें. अमूमन फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो है वो इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रीएम्प्टिव मूव, कि किसी मार्केट के सेगमेंट को अभी तक किसी ने केटर नहीं किया, गैप है मार्केट में, कंज्यूमर नीड है, लेकिन अभी तक कोई कंपैरेटर जो है उसने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो आप पहले से मूव इन कर लें उसमें, उस मार्केट में. फिर इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस आगे कुछ करेंगे. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ प्रीएम्प्टिव मूव्स एज वेल. ये 5 रूट्स हैं. तो अगर लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट का इस्तेमाल करें या रूट्स टू SCA, तो मतलब एक ही है. आप 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. एक मॉडल हमारे सामने है डायग्राम की शक्ल में, जो पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजीज़ को शो कर रहा है. एक्स एक्सेस पे मार्केट शेयर है और वाई एक्सेस पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है. तो वो हमें नज़र आ रहा है कि जी बोथ एंड्स जो हैं कर्व के, वहाँ पर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है. कॉस्ट लीडरशिप पे मार्केट शेयर कम हो सकता है. कॉस्ट लीडरशिप या कॉस्ट लो कॉस्ट एडवांटेज एक ही चीज़ है. दूसरा डिफरेंशिएशन या फोकस जो है वहाँ पे मार्केट शेयर ज़्यादा हो सकता है बेस्ड ऑन क्वालिटी या बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सिर्फ आप ही डील कर रहे हैं उस सेगमेंट को, तो आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है. कॉस्ट लीडरशिप पे अमूमन मार्केट जो होती है वो ऑलरेडी काफ़ी सैचुरेटेड होती है, तो कंपटीशन प्राइस पे हो रहा होता है अमूमन.
سو فار دیٹ ریزن لو کاسٹ ایڈوانٹیج یا کاسٹ لیڈرشپ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا گول یہ ہوتا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن کم کرنے کے لحاظ سے جو آپ پلاننگ کر رہے ہیں اس میں یور گول از ٹو بی دا لیڈر ان مارکیٹ جس میں کاسٹ آف پروڈکشن آپ کی کم ہے کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرس. جو مڈل سیکشن ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کوئی ڈفرینسیشن نہیں ہے, کوئی کاسٹ لیڈرشپ نہیں ہے, کوئی فوکسڈ اسٹریٹجی نہیں ہے. اس لیے ان میں سے کسی ایک اسٹریٹجی کا ہونا ضروری ہے. وہ جیسے کہتے ہیں اکثر کہ جی اٹ از بیٹر ٹو ہیو اے بیڈ پلان دین ٹو ہیو نو پلان. تو کوئی نہ کوئی آپ کا پلان ہونا چاہیے. ان تینوں آپشنس میں سے کسی ایک کو ہر حالت میں آپ نے چوز کرنا ہے. پھر اگلا پوائنٹ اسٹریٹجک تھرسٹ فار ایس سی اے, جو ہم نے پریویسلی ڈسکس کیا پوائنٹ, ان کو ڈیٹیل میں اب اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں. لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینسیشن اینڈ پوزیشننگ. پوزیشننگ عموماً لنکڈ ہوتی ہے ایز اے اسٹریٹجی ٹو ڈفرینسیشن, کیونکہ جو بھی آپ کی ڈفرینسیشن کی بیس بنا رہے ہیں آپ کوالٹی کے لحاظ سے, پروڈکٹ بینیفٹس کے لحاظ سے, آفٹر سیل سروسز کے لحاظ سے, آپ نے اس کو پھر ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر پوزیشن کرنا ہے یوزنگ پروموشنل کیمپینس. تو آپ کے جو اشتہارات ہوں گے, جو آپ کی پروموشنل کیمپینز ہوں گی, اس میں پھر آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں گے بیسڈ آن دیٹ فیکٹر. جیسے کہ ماؤنٹن ڈیو جو ہے اوریجنلی جب لانچ ہوا تھا 1950-60s میں, تو ماؤنٹن ڈیو کا فوکس جو تھا وہ فریشنس کے اوپر تھا. وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے تھے اپنے ایڈورٹیزمنٹس میں. زیادہ دیر نہیں چلا ایز اے پروڈکٹ وہ ڈکلائن میں جا رہا تھا. پھر اس کو ری لانچ جب کیا گیا تو اس کو پوزیشن انہوں نے کیا بیسڈ آن ایڈونچر, ایکسٹریم اسپورٹس اور اس طرح کے فیکٹرز کے اوپر انہوں نے ری لانچ اس کو کیا. تو ڈفرینسیشن کی بیس بھی یہی تھی اور پوزیشننگ بھی اس کے لحاظ سے کی گئی یوزنگ ایڈورٹیزمنٹس. تو ان دونوں اسٹریٹجیز کو ہم اکثر اکٹھے ہی ڈسکس کرتے ہیں, ڈفرینسیشن اور اس کے بعد پوزیشننگ. ڈفرینسیشن کس بیسس پر ہوتی ہے, کچھ پوائنٹس لکھے ہیں. پروڈکٹ اٹ سیلف جو ہے, پروڈکٹ ایٹریبیوٹس, بینیفٹس, پرسنل, امیج, یوزر اینڈ یوزیج. ان پوائنٹس کو ہم آگے ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. یہ ڈائیگرام جو ہے ایز اے ہول سمری ہے فار دا پوائنٹس دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سیپریٹلی. پھر ہے لو کاسٹ ایڈوانٹیج اسٹریٹجیز, نو فرلز پروڈکٹ. نو فرلز سے مراد ہے وہ پروڈکٹ جس میں آپ صرف بیسک پروڈکٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جو ایکسپیکٹڈ لیول آف پروڈکٹ ہوتا ہے فرام دا کنزیومر. اگر ٹریولنگ سروس ہے تو آپ کمفرٹ میں فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ بی ٹائملی فیشن میں ان کو وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. لیٹس سے بس سروس, اگر ڈیوو کی مثال یا فیصل موورس, کوئی ایکسٹرا چیز آپ آفر نہیں کر رہے, میننگ نو آن بورڈ اسنیکس یا کوئی آن بورڈ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یا وائی فائی نہیں ہے. وہ ایکسٹرا چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کو پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ نو فرلز پروڈکٹ کہلائے گا. پروڈکٹ ڈیزائن, پروڈکشن اینڈ آپریشنز, اکانومیز آف اسکیل, ایکسپیرینس کرو, یہ ساری چیزیں جو ہیں لو کاسٹ ایڈوانٹیج کی فردر اسٹریٹجیز ہیں. ان کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں. پھر فوکسڈ اسٹریٹجی ہے. فوکس پروڈکٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, سیگمنٹ پہ بھی ہو سکتا ہے, جیوگرافک ایریا پہ. پری ایمپٹیو موو جو ہے وہ پروڈکٹ, پروڈکشن سسٹم, کسٹمر یا ڈسٹریبیوشن یا سروس کے لحاظ سے آپ کر سکتے ہیں. اور جو لوور ہاف میں لکھا ہے جی انہینس کسٹمر ویلیو, ریڈیوس آپریشن کاسٹ, ریڈیوس انویسٹمنٹس. ان سب کو اگر آپ کلیکٹیولی یوز کریں یا ان میں سے کم از کم دو اسٹریٹجیز کو کمبائن کر کے اگر آپ یوز کریں تو وہ سنرجی کہلائے گی. اس کو بھی ہم ایٹ دی اینڈ ڈسکس کرتے ہیں. سو دس از اے ڈائیگرام جو کہ سمری ہے جو ہماری 5 اسٹریٹجیز ہیں فار اسٹریٹجک تھرسٹ. پھر جی کریکٹرسٹکس آف ڈفرینسیشن اسٹریٹجی ہم نے ڈسکس کیا تھا. مین جو خصوصیات ہیں ڈفرینسیشن اسٹریٹجی کی, ویلیو بڑھانی ہے کنزیومر کے مائنڈ میں, جو ویلیو ہے جو کہ پرسیوڈ ویلیو کہلاتی ہے, اور جو ایکچوئل ویلیو ہوتی ہے, جو پروڈکٹ جس مٹیریل سے بنا ہے, جس پروڈکشن ٹیکنیک سے یا مشینری کے ذریعے وہ بنایا گیا ہے, کتنا ویل ٹرینڈ آپ کی ورک فورس ہے جو کہ بنا رہی ہے وہ پروڈکٹ, پیکیجنگ کتنی اچھی کی ہے, اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ. all of these factors add to the actual value of the product. جو پرسیوڈ ویلیو ہوتی ہے وہ تھرو مارکیٹنگ کیمپینز, سیلز, آفٹر سیل سروس اگر آپ آفر کر رہے ہیں اس کے ذریعے بھی بڑھتی ہے. فری کسٹمر کیئر یا وارنٹی آفر کر رہے ہیں, فری انسٹالیشن آف دا پروڈکٹ. اکثر ایسے الیکٹرانک اپلائنسز میں اگر آپ کے گھر تک وہ پہنچا رہے ہیں اور انسٹال کر کے دے رہے ہیں اس کو, اور اس کے بعد پیریوڈکلی مینٹیننس بھی کر رہے ہیں, لیٹس سے وہ فری کر رہے ہیں مینٹیننس کمپیئر ٹو کمپیٹیٹر جو کہ مینٹیننس کی فی چارج کر رہا ہے, تو وہ پھر پرسیوڈ ویلیو کے لحاظ سے آپ کی ویلیو بڑھتی ہے ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر. تو پرسیپشن جو ہوتا ہے, نقطہ نظر جو ہوتا ہے, وہ عموماً زیادہ میٹر کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کے بیچ میں ڈفرینس 19-20 کا ہی ہوتا ہے جو مین کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں.
تو ایکچوئل ویلیو میں دیر از ناٹ اے بگ ڈفرینس. جو کمپیٹنگ لیٹس سے ڈٹرجنٹس ہیں یا سوپ برانڈز ہیں یونیلیور کے اور پراکٹر اینڈ گیمبل کے, ویری لٹل ڈفرینس ان ایکچوئل ویلیو, لیکن جو وہ ڈفرینس کریٹ کرتے ہیں وہ اپنی پروموشنل کیمپینس کے ذریعے کرتے ہیں. لیٹس سے ان میں سے کوئی ایک کمپنی بائی ون گیٹ ون فری ٹائپ آفر کرے لانچ, دیٹ وڈ چینج دا پرسیپشن آف دا کنزیومر. تو پرسیوڈ ویلیو بھی میٹر کرتی ہے, وہ کہ اکثر زیادہ میٹر کرتی ہے. اور جو تیسری شرط ہے وہ یہی ہے کہ سسٹینیبل ہونی چاہیے, یعنی کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی آپ بنا رہے ہیں, یہ نہیں کہ شارٹ ٹرم کے لیے وہ کچھ عرصے کے لیے سسٹینیبل ہے. تو یہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں ڈفرینسیشن کے. جو کامن ڈفرینسیشن فیکٹرز ہیں, یعنی کہ کس بیسس پر عموماً ڈفرینسیشن کی جاتی ہے, وہ یہ پوائنٹس ہیں, 4 مین پوائنٹس ہیں. پروڈکٹ ڈفرینسیشن, سروس ڈفرینسیشن, پرسنل ڈفرینسیشن اور امیج ڈفرینسیشن. اس کے آگے ایکسپلینیشن ہے کہ پروڈکٹ ڈفرینسیشن کے اندر جو فیچرز ہیں, جو اسٹائل ہے پروڈکٹ کا, ڈیزائن اٹ سیلف, پرفارمنس, اس کے لحاظ سے آپ ڈفرینشیٹ کریں. جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ڈیوراسیل بیٹریز جو ہوتی ہیں ہمیشہ اپنے اشتہارات میں جو چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ جی ڈیوریبل ہے, زیادہ بیٹری کمپیئر ٹو کمپیٹیٹرز. سو دے آلویز کمپیئر آن دا بیسس آف پرفارمنس. کچھ چیزیں اسٹائل کی بیسس پر, جو فیشن پروڈکٹس ہوں گے, جیولری ہو سکتی ہے, جتنے بھی ڈیزائنر لیبلز ہیں وہ اسٹائل کی بیسس پر کریں گے. الیکٹرانک اپلائنسز میں بھی ایسے ہوتا ہے, آلسو سیل فونز میں بھی ایسے ہو سکتا ہے. نمبر آف ڈفرینٹ فیچرز ود ان ون پرٹیکولر پروڈکٹ اینڈ دا ڈیزائن اٹ سیلف. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی بیس پر پروڈکٹ ڈفرینسیشن آپ کر سکتے ہیں. سروس ڈفرینسیشن, فری ڈلیوری, انسٹالیشن, کسٹمر کاؤنسلنگ, وارنٹی, یہ فیکٹرز وہی ہیں جو کہ ایڈیشنل سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, جو کہ لنکڈ ہیں ود دا پروڈکٹ, لیکن ایکچولی جو آپ چیز سیل کر رہے ہیں وہ نہیں, آپ اس کے لحاظ سے اس کو نہیں دیکھ رہے. تو آفٹر سیل سروس میں یہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں. اگر آپ آفر کر رہے ہیں اور آپ کا کمپیٹیٹر نہیں کر رہا, تو آبویسلی آپ زیادہ بہتر ڈفرینسیشن کر رہے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ ایس سی اے اچیو کر سکتے ہیں. پھر ہے جی پرسنل ڈفرینسیشن. پرسنل سے مراد ہے آپ کی سیلز فورس, اور ان سم کیسز ریٹیل اینڈ پر اگر آپ کی الائنسز ہیں, اسٹریٹجک الائنس ود دا ریٹیلر, یا ان کو آپ ٹرین کر رہے ہیں ٹو سیل یور پروڈکٹ, یا ڈیلرشپس ہیں آپ کی, یا فرینچائزز ہیں ایز اے بزنس, تو اس کے اندر جتنے بھی ہیومن ریسورس ایلیمنٹ ہے وہ پرسنل ڈفرینسیشن کریٹ کر سکتا ہے. اگر موٹیویٹیڈ آپ کی ورک فورس ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ بالآخر ہوتا ہے ان دا مائنڈ آف کنزیومر آن دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ. بے شک ایکچوئل کوالٹی اس میں ڈفرینٹ نہیں ہے, لیکن پرسیوڈ کوالٹی کے لحاظ سے اس کو بہتر محسوس ہوگا. اینڈ یو کین آلسو سی فرام یور اون ایکسپیرینس کہ اگر آپ دکان پر جائیں اور آپ کو جو دکاندار ہے وہ اچھی طرح سے ڈیل نہیں کرتا, بے شک اس کے پاس پروڈکٹ ہے, لیکن آپ اس کے پاس دوبارہ ہو سکتا ہے نہ جانا چاہیں, آپ اس کے ساتھ ایک اور دکان ہے وہاں پر چلے جائیں, بیکاز دا شاپ کیپر از بیٹر ایٹ ڈیلنگ ود کسٹمرس. سیم تھنگ ود ریسٹورینٹس. اگر ایک ریسٹورینٹ جائیں اور وہاں پر آپ کا جو آرڈر ہے وہ لیٹ آ رہا ہے, یا ویٹنگ اسٹاف جو ہیں وہ اتنے جلدی رسپونڈ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ اس کو ہو سکے پریفر نہ کریں, ایون دو دا فوڈ واز گڈ. نیکسٹ ٹائم آپ کہیں اور پہ جانا پسند کریں. سو دیز آر بیسڈ آن ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹیز, جو ان کا ٹریننگ لیول ہے اور جو ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد امیج ڈفرینسیشن. یہ بھی صرف پرسیپشن پہ زیادہ بیس کرتا ہے کہ ان دا مائنڈ آف کنزیومر برانڈ امیج کیسا ہے. کوالٹی کی بیس ہو سکتا ہے, انڈسٹری لیڈرشپ, ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں, سوشل رسپانسونیس, یعنی کہ گرین مارکیٹنگ آپ کر رہے ہیں, آپ کی وجہ سے انوائرمنٹ نیگیٹیولی افیکٹ نہیں ہو رہی ہے, اور آپ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنے پروموشنل کیمپینز میں, تو امیج کی بیس پر آپ ڈفرینسیشن کر رہے ہیں. So these are common ways to differentiate your product from competitors. پھر جی اپروچز ٹو ڈفرینسیشن. یہی فیکٹرز کیسے امپلیمنٹ کریں گے. عموماً جو بات شروع ہوتی ہے ہمیشہ ویلیو کی, وہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے لحاظ سے ہوتی ہے. کہ ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کی شرط ہے کہ جو ہر ایک لیول ہے, پروڈکشن سے لے کے پیکیجنگ تک اور آفٹر سیل سروس, ہر چیز میں آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کوالٹی امپروو کریں. ایز اے کورس ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ الگ سے پڑھایا بھی جاتا ہے, جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جی لین مینوفیکچرنگ, جس میں ویسٹیج کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے کہ جی ویسٹ نہیں کرنا, یا پھر ٹویوٹا کا کائزن کا آئیڈیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے چینجز کریں اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم, اور آپ کو 10-12 سال بعد اس کا اثر نظر آئے گا. یا 6 سگما کا آئیڈیا ہے کہ جی یو اونلی الاؤڈ 3.4 آئی تھنک پرسینٹ ڈیفیکٹس پر ملین یونٹس, اس کو امپلیمنٹ کرنا.
تو یہ ایک کامن طریقہ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے اندر. آپ کوالٹی ایشورنس جو کہ ڈیزائن فیز سے شروع ہو جاتی ہے, اور پھر کوالٹی کنٹرول جو کہ آفٹر یو میڈ دا پروڈکٹ, اس کی پھر آپ ریلائبلٹی ٹیسٹنگ جب کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کارس کے اندر کریش ٹیسٹس کیے جاتے ہیں. سو دیٹ از این ایگزامپل آف کوالٹی کنٹرول. تو پورا جو پروسیس ہے فرام اسٹارٹ ٹو فنش, اس کے اندر آپ امپروومنٹ لا رہے ہوتے ہیں کوالٹی کے لحاظ سے. دیٹ از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ڈفرینسیشن اسٹریٹجی. کسٹمر فوکس ہونا چاہیے اور برانڈ ایکوٹی ہونی چاہیے. برانڈ ایکوٹی کیا ہے؟ سمپلی دی ویلیو آف یور پروڈکٹ ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے برانڈ ویلیو, جو کہ فائنینشیل ویلیو ہوتی ہے آپ کے برانڈ کی, جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں آپ میجر کرتے ہیں, مینشن کرتے ہیں. So there's a difference between brand value and brand equity. Brand equity simply is the value in the mind of the consumer, whereas brand value itself is the financial value of the brand. کہ اگر بزنس سیل کیا جاتا ہے تو اس کے ایکچوئل ایسیٹس کی ویلیو الگ ہے, اور پھر پلس اس کی برانڈ کی ویلیو بھی ہوتی ہے. برانڈ ایکوٹی کا لفظ آیا تھا. برانڈ ایکوٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے, اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں. برانڈ اویئرنیس, برانڈ ایسوسیشنز, برانڈ لائلٹی اینڈ پرسیوڈ کوالٹی, جو کہ ہم نے ڈسکس آلریڈی کر لیا. پرسیوڈ کوالٹی مینس مائنڈ آف دا کنزیومر, اس کے ذہن میں کیا کوالٹی ہے, جو کہ ایکچوئل کوالٹی سے ہٹ کے بھی ہو سکتی ہے. برانڈ اویئرنیس, اگر آپ کے برانڈ کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے, لیٹ سے آپ ایک کسٹمر سروے کر رہے ہیں اور آپ کا نام وہ پہچانتا ہے, اف یو مینشن دا نیم, دیٹ از این ایگزامپل آف برانڈ اویئرنیس. اور اس کے اندر بھی دو فردر کانسیپٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے برانڈ ریکگنیشن اور ایک ہوتا ہے برانڈ ریکال. برانڈ ریکگنیشن جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آپ کا نام سنیں ان این ایڈورٹیزمنٹ کیمپین یا کسٹمر سروے میں, جو سرویئر ہے وہ آپ کا نام مینشن کرے اور جو پروسپیکٹیو کلائنٹ ہے اس نے پہلے نام سنا ہوا ہے, سو دیٹ وڈ بی این ایگزامپل آف برانڈ ریکگنیشن. یا کسی بل بورڈ پہ نام آپ کا دیکھا تو پہچان لے, کوئی ایڈورٹیزمنٹ کیمپین اس نے دیکھی ہے یا کبھی یوز کیا پروڈکٹ, دیٹ از این ایگزامپل آف برانڈ ریکگنیشن. اگر آپ صرف پروڈکٹ کیٹیگری مینشن کریں, لیٹ سے جی آپ سافٹ ڈرنکس کی بات کر رہے ہیں, تو کسٹمر سے پوچھیں کہ پہلا برانڈ ہے وہ کون سا ان کے ذہن میں آتا ہے, دے مینشن کوک یا پیپسی, تو دیٹ وڈ بی برانڈ ریکال, کیونکہ اپنے ذہن سے وہ خود ریکال کر رہا ہے, یعنی کہ وہ آلریڈی انفارمیشن اس کے ذہن میں موجود ہے, تو آلریڈی وہ ایسوسیشن بنی ہوئی ہے ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر ود دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ کیٹیگری. تو یہ برانڈ ریکال ہوتی ہے جب کنزیومر خود سے یاد کرے اور اس کے ذہن میں جو پہلی, دوسری یا تیسری آپشن آتی ہے, دیٹ از اسٹرانگ برانڈ ریکال. ریکگنیشن ہمیشہ رسپانس میں ہوتا ہے ٹو این ایکسٹرنل ایڈورٹیزمنٹ کیمپین یا نام مینشن کریں. تو یہ دونوں پوائنٹس اکٹھے ملا کر برانڈ اویئرنیس بناتے ہیں. دونوں کو فوکس کیا جاتا ہے. ریکال کو بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ریکگنیشن کو بھی اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں برانڈ مینیجرز. برانڈ ایسوسیشنز سے مراد ہے کہ ہمیشہ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اس کو کسی ایک ایڈیشنل پوائنٹ کے ساتھ. عموماً آج کل ایکسپیرینس مارکیٹنگ پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کسی نہ کسی ایکسپیرینس کے ساتھ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں اشتہارات میں کوک ہو گیا, پیپسی ہو گیا, دے ول لنک اٹ ود اسپورٹس, یا گھر کے کوئی ایونٹ ہے, کوئی برتھ ڈے ہے یا کوئی شادی ہے, تو وہ اس کے ساتھ لنک اس کو کریں گے, کسی کلچرل ایونٹ کے ساتھ لنک کریں گے. جو ینگر جنریشنز ہیں, جو جس میں ملینیلز اور اس کے بعد جو زومرز جن کو کہتے ہیں, جو آفٹر 2000 پیدا ہوئے, وہ لنک کرتے ہیں ایکسپیرینسز کے ساتھ. تو ٹریولنگ کے ساتھ اس کو لنک کریں گے, دوستوں کے ساتھ لنک کریں گے. دیٹ وڈ بی این ایگزامپل آف برانڈ ایسوسیشن. ہمیشہ پازیٹیو ایسوسیشنز تلاش کی جا رہی ہوتی ہیں. اور برانڈ لائلٹی, کہ آپ کا جو کنزیومر ہے وہ آپ کا ہی پروڈکٹ پرچیز کرتا ہے اور پریفر کرتا ہے کمپیئر ٹو دا رائیولس پروڈکٹ. اور یہ آپ کے بیسٹ کسٹمرز ہوتے ہیں, رپیٹ بزنس آتا ہے ان سے, اور ان کو آپ عموماً جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی لائلٹی کارڈز پرووائڈ کریں ایز این ایگزامپل آف سیلس پروموشن کیمپینس. تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ایکوٹی کو بڑھاتے ہیں ان دا مائنڈ آف دا کنزیومر. پھر جی پوزیشننگ اسٹریٹجیز, جو کہ پوزیشننگ ایز اے کانسیپٹ لنک کرتا ہے ود ڈفرینسیشن. اب ہم نے برانڈ ایکوٹی کی بات کی تھی کہ کنزیومر کے ذہن میں کیا ویلیو ہے. اب کنزیومر کے ذہن میں جو ویلیو ہے ہم نے بنانی ہے, وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے؟ تھرو پوزیشننگ اسٹریٹجیز. بے شک آپ نے ڈفرینسیشن کر لی ہے, لیکن اگر آپ کنوے نہیں کر پاتے اس ڈفرینس کو ٹو دا کنزیومر, تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے ان اچیونگ ڈفرینسیشن, چاہے وہ پروڈکٹ ڈفرینسیشن ہے یا پرسنل یا سروس ڈفرینسیشن ہے. اگر آپ کنوے نہیں کر سکتے سکسیزفلی تھرو پروموشنل کیمپینس, تھرو ایڈورٹیزمنٹس ٹو یور کنزیومر, تو وہ پوزیشن اس کے ذہن میں نہیں بنے گی. تو پوزیشننگ اسٹریٹجیز کون کون سی ہوتی ہیں؟ دیر آر 5 types: ایٹریبیوٹ پوزیشننگ, بینیفٹ پوزیشننگ, image positioning,
یوزیج اوکیزن پوزیشننگ اور یوزر پوزیشننگ. تو ایٹریبیوٹ سے مراد ہے اس کی خصوصیات جو اس پروڈکٹ کی ہیں اور ہوپ فلی یونیک ہیں ٹو دیٹ پروڈکٹ, اس کا یونیک سیلنگ پروپوزیشن ہے. کوالٹی اس کی, ٹیسٹ اگر کھانے پینے کی اشیاء کی بات کر رہے ہیں, ڈیوریبلٹی, پرائس, یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں اور اگر یونیک ہیں تو آپ کے یہ SCA بن جائیں گے اگر آپ کنوے کر سکتے ہیں سکسیزفلی ٹو دا کنزیومر. پرائس کم ہے کمپیئر ٹو کمپیریٹر, دیٹ وڈ بی اے پلس پوائنٹ. زیادہ ڈیوریبل آپ کا مٹیریل ہے کمپیئر ٹو دا کمپیریٹر, کلودنگ کے حساب سے ہو سکتا ہے, کوڈ بی اینی کائنڈ آف اپلائنس, اس کی زیادہ وارنٹی آپ آفر کریں کمپیئر ٹو یور کمپیریٹرز. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایٹریبیوٹ پوزیشننگ میں آتی ہیں. بینیفٹ پوزیشننگ ہمیشہ پروڈکٹ کا بینیفٹ کیا ہے ٹو دا کنزیومر, کیونکہ مارکیٹنگ میں بڑا ایک ڈفرینس بنایا جاتے ہیں بٹوین فیچرز آف دا پروڈکٹ اینڈ بینیفٹس آف دا پروڈکٹ. اگر آپ صرف اس کے فیچرز یا ایٹریبیوٹس پر ہی فوکس کریں گے تو آپ نے 50% کام کیا ہے. جو زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ آپ اس کے فیچرز کا لنک بنائیں کہ کنزیومر کو کیا کیا فائدے ہوں گے ان چیزوں کو یوز کرنے سے. لیٹس سے یو آر میکنگ بائیسیکل مینوفیکچرر ہے جو کہ ایلومینیم کے ساتھ وہ اس کا بیسک فریم بنا رہا ہے, اینڈ ایلومینیم از اے لائٹ میٹل اور ڈیوریبل بھی ہوتا ہے, تو وہ دونوں چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ اٹ از ایزی ٹو کیری اراؤنڈ, کہ اگر وہ بندہ جو ہے اس نے اس کو موو اراؤنڈ کرنا ہے بائک کو ود ان اسٹوریج اسپیس جہاں پہ اس کے پاس اس نے, یا ان سم کیسز پیپل ہیو ٹو کیری اٹ اپ فلائٹ آف اسٹیئرز یا جو بھی ریزننگ ہے, وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ پروموشنل کیمپینز. تو اس کے ذریعے آپ بینیفٹ کو لنک کر رہے ہیں ود دا پروڈکٹ فیچر. اینڈ بینیفٹس کیا ہیں پروڈکٹ کے, ہیلتھ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ہیلتھ کو کیا فائدہ پہنچے گا اگر آپ کوئی آرٹیفیشیل فلیورز یا آرٹیفیشیل ایڈیٹیوز انگریڈینٹس نہیں ڈال رہے اپنے فوڈ اینڈ بیوریجز کے اندر ایز اے فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی, تو اس کے ہیلتھ بینیفٹس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹو دا کنزیومر. بیوٹی پروڈکٹس کے لحاظ سے ٹائم سیونگ ہو رہی ہے, کوئی ایپ جو ہے آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے کنوینئنس ہے, لیٹس سے جی فوڈ پینڈا ٹائپ ایپ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے ہوم اینڈ وہ آپ کے گھر تک پہنچا دیں گے, گروسری اسٹور ہے جن کی اپنی ایپ ہے کہ آپ ہوم ڈلیوری کر دیں گے. سو دیٹ وڈ بی دا بینیفٹ جس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. امیج پوزیشننگ, کہ آپ کا پروڈکٹ انوویٹیو ہے, مارکیٹ لیڈرز ہیں آپ, یا آپ نے اسٹریٹجک الائنسز بنائی ہیں ود ادر بزنسز, پروڈکٹ بنڈلنگ آپ کر رہے ہیں, دو بزنسز اکٹھے مل کے کام جب کریں تو پھر دونوں کو ہائی لائٹ کریں گے, اور امیج آپ کا جو ہے وہ دونوں کا ہوپ فلی, اگر جو اسٹریٹجک الائنس کا پارٹنر ہے اس کی پازیٹیو امیج ہے تو آپ کا امیج پازیٹیو ہوگا. کہ یو آفن سی کہ جی ڈفرنٹ ریسٹورینٹس میں یا تو پیپسی ملے گی یا کوک ملے گی, یا جیسے کوک اور میکڈونلڈس کی آپس میں اسٹریٹجک الائنس ہے, اور پیپسی اور KFC کی الائنس ہے. سو دیٹ از پارٹ آف دیئر امیج, صرف ایک چیز نہیں ہے, وہ اپنے مینیوز میں اس کو ہائی لائٹ کریں گے. یوزیج اوکیزن, کہ آپ کب استعمال کر رہے ہیں پروڈکٹ کو, عید کے حساب سے جتنے بھی تہوار ہوتے ہیں, نیشنل ہالیڈیز, سیزنل فیکٹرز, کچھ چیزیں صرف سیزنلی سیل زیادہ ہوتی ہیں فروٹس کے لحاظ سے لیٹ سے, یا پھر ٹورزم انڈسٹری ایز اے ہول سیزنل پوزیشننگ کرے گی. سو یہ یوزیج اوکیزن ہے. پھر یوزر پوزیشننگ اٹ سیلف, آپ کا جو یوزر ہے اس کو آپ ڈیٹیل میں انالائز کریں, سیگمنٹس بنائیں اس کی بیسس پر, اس کو ڈیموگرافک انالیسس کہا جاتا ہے. ایج کے لحاظ سے ڈفرینٹ سیگمنٹس بنائیں, انکم لیولز, ایجوکیشن, آکیوپیشن, جینڈر, جیوگرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے, اور پھر آپ پوزیشننگ کریں بیسڈ آن دیز ڈفرینٹ فیکٹرز. اوکے جی, سو دس از آل فار ٹوڈے. نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے فرام لو کاسٹ اسٹریٹجیز اینڈ دی ادر ریمیننگ اسٹریٹجیز ایز پارٹ آف اسٹریٹجک تھرسٹ.